नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मार्फत की बातें के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं डॉक्टर कामरान असगर और मेरे साथ ऑनलाइन ज्वाइन किया है जनाब प्रोफेसर अखलाक अहमद यूसुफी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्रोफेसर साहब से मैं आज एक दुनिया जिस कर्ब से गुजर रही है, जिस अजियत से, और मैं ये कहूँगा कि इंसानियत गुजर रही है, और हमारा आलम इस्लाम है। और ऐसा ये जो कहा जाता है कि जी अल मुस्लिम जो है वो एक जसद वाहिद की तरह होते हैं मुसलमान। तो अगर आपको आपके पाँव में तकलीफ होगी तो वो डेफिनेटली आपका हाथ हरकत में आएगा, कि आपके दिमाग में वो तकलीफ महसूस होगी, और आप अपने पाँव को जो है वो तकलीफ से निकालने के लिए आप उसके ऊपर बाम लगाएंगे, दवाई खाएंगे दर्द को दूर करने की। तो ये हमारी जो है उम्मत मुस्लिमा का ये होना चाहिए, असल में ये हालत होनी चाहिए। लेकिन हमारी हालत ऐसी हुई है कि हम सुम्मुन बुकिमुन उम्युन होके बैठे हुए हैं, और हमारे जो अर्ज़ फ़लस्तीन है उस पे एक घमसान की जंग चल रही है, और सिर्फ मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। और मैं एक हमसाया मुल्क को मैं क्रेडिट दूंगा कि वो एक जिहाद का फरीजा सरंजाम दे रहा है, बावजूद कि वो हमारे अक्सरियती मसलक से नहीं उनका ताल्लुक, लेकिन वो कम से कम उस जिहाद को, चाहे वो प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्कों को क्या हो गया है, पाकिस्तान को, अरब ममालिक को, कि हम लोग सुम्मुन बुकमुन उम्युन होके बिल्कुल अपनी जगह बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे उनकी इमदाद के लिए और उनकी आज़ादी के लिए, और उस जुल्म के खिलाफ जो बरसरे पैकार कुव्वतें हैं उनके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये जो सबसे पहला जो कत्ल हुआ था, ये जो है वो काबिल के हाथों हाबिल का। तो यहाँ से इस बात की इब्तिदा होती है, और खूनरेजी की जो इब्तिदा होती है। और फिर उसके बाद इसमें शायद कुरान शरीफ में भी जिक्र है, और उसके बाद एक जाग आया और कव्वा आया, और वो कव्वे ने बताया कि किस तरह से अपने भाई को दफन करना है तुमने। तो ये भी साथ ही आदाब मुआशरत भी सिखा दिए गए। तो इस पे मैं रोशनी डालने के लिए मुल्तमस हूँ जनाब प्रोफेसर अखलाक अहमद यूसुफी साहब का की खिदमत में, कि वो इस सारे वाक़े की जानिब जो है वो अ, रोशनी डालें और अवाम को आगाही दें कि ये हुआ क्या था, और आजकल जो हो रहा है उसका किस्सा हाबील व काबिल के साथ क्या ताल्लुक है। ओवर टू यू प्रोफेसर साहब। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम डॉक्टर कामरान असगर शेख साहब, द टीचिंग्स ऑफ इमाम गजाली रहमहुल्लाह चैनल, इसके तवसत से अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत दी है कि हम दर्द दिल बयान कर लेते हैं। कोई दिल की बात दूसरों के दिलों में उतर जाए, कोई दिल की गहराइयों से बात उठे और अर्शे बरी की फजाओं तक पहुंचे। यहाँ तन्हाइयों में किया गया ऑनलाइन तस्करा अल्लाह की बारगाह में जवाबन उस महफिल में मकबूल बारगाह इलाही हो अर्शे बरी पर। यही वो ख्वाहिश है जिसके तहत हम इबलाग हक की बात करते हैं।
مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ یہودی، عیسائی، یہود و نصارہ، نصرانی، ہندو، بدھ مت، دیگر تمام مذاہب اور مسلمان سب بھائی بھائی تھے، بھائی بھائی ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے، بھائی کن معنوں میں بھائی رہتا ہے اور کن معنوں میں بھائی نہیں رہتا۔ آپ نے ادبی معرفت کی باتوں میں ہم نے قصہ چھیڑا تھا، قصہ آدم و ابلیس۔ اس کے اندر ضمناً پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب استاد محترم کے حوالے سے ہم نے بات کو آدم و حوا کے قصے میں کچھ حوالوں سے بیان کیا۔ آج اسی کا تسلسل ہے کہ آپ نے ارض فلسطین کے حوالے سے توجہ مبذول کروائی۔ تو میں نے جو جملہ بولا ہے کہ سب مذاہب بھائی 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 ہیں، مگر بھائی بھائی کا قاتل بن رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بھائی کیسے ہیں؟ MBS شہزادہ سلمان نے پچھلے برس کہا تھا کہ یہود ہمارے کزن ہیں، کوئی شک نہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کزنز ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے جب ہم قابیل اور حابیل کو دیکھتے ہیں، کزن تو دور کے رشتے کا نام ہے۔ جب ہم حابیل اور قابیل کو دیکھتے ہیں، وہ سگے بھائی آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ کی اولاد، اللہ کے خلیفہ کی اولاد، کسی پیر کا خلیفہ نہیں، کسی گدی نشین سجادہ نشین کا زیب سجادہ نہیں۔ آدم علیہ السلام کا پہلا خلیفہ اللہ کا، اس کے دونوں بیٹوں نے مقاتلہ کیا، اور کس بات پہ؟ زن پہ، عورت پہ، نسوانی خواہشات، چاہت نسوان، اور وہ گھوڑے اور وہ زیور اور عورتیں اور اولادیں اور ان کی خواہشات، حب الشہوات، یہ شیطان مزین کرتا ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کا فلسفہ جمالیات۔ حسن و قبح کے اندر قبیح حرکت قابیل نے کی، قبیح حرکت قتل کی قابیل نے کی، قتل کیا اپنے بھائی کو، کس لیے؟ ایک عورت کی خاطر۔ اور سیانے کیا کہتے ہیں؟ ادبی معرفت کی باتوں میں ہم پروفیسر صاحب کے حوالے سے دہرائیں گے کہ تمام تر انسٹنکٹس از روز اول تا آخر ایک ہی رہیں گے۔ تمام جھگڑوں کی بنیادیں، بیسکس ایک ہیں۔ تمام نفسیات کی، نفرت کی بنیادیں ایک جیسی ہیں۔ ویریبلز آر سیملر۔ We have to recognize, we have to differentiate. If we are Muslim, if we want peace, if we accept peace, and with totality, ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تو ہم پورے دین میں داخل ہو گئے تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں ہوتا ہے، مقاتلہ وہاں ہوتا ہے، جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں پورے دین کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ جب قابیل حابیل کو قتل کرنے کے درپے تھا تو حابیل نے، قرآن میں نام نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، قرآن میں ہوا کا نام الگ سے ہے، مگر جب اکٹھی بات ہوئی تو دونوں کو کہا کہ نکل جاؤ، دونوں کو کہا کہ اتر جاؤ، دونوں کو کہا، جمع کے صیغے کے اندر وہ چیز جمع ہے۔ اسی طرح جب ہم قابیل و حابیل کہہ رہے ہیں تو تمام انسانیت جمع ہے۔ یہاں پہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا جو میں کور فلسفی بیان کر رہا تھا، اگر میں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کل اسلام آباد تشریف لائے، ہر محفل ان کی شاندار ہوتی ہے، جاندار ہوتی ہے۔ تمام جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، تصوف کی باتیں کر رہے ہیں، محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اہل علم ہیں، اہل معرفت ہیں، معرفت ربانی والے، مجدد الفسانی والے، قرب ربانی والے، احسان والے، قلب احسانی والے، اسلام، ایمان اور احسان۔ حدیث جبریل ہمارے پہلے پروگرام سے، معرفت کی باتوں سے آج تک وہی تسلسل ہے۔ ابھی جناب ڈاکٹر کامران اسکر شیخ صاحب
درس غزالی ریکارڈ کروا رہے تھے، میں سن رہا تھا، حضرت امام غزالی رحم اللہ نے جو چیزیں لسٹ بنا کے فہرست آپ نے بیان فرمائی، اگر ہم اسے اڈاپٹ کر لیں تو یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ اعتدال، افراط و تفرید سے بچنا، قابیل نہیں بچا، حابیل اعتدال پہ قائم رہا۔ نام مینشن نہیں ہے لیکن دیگر کتب میں، آسمانی اور سماوی کتب میں، ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ کچھ روایت انسانی ہیں، روایات ادبی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب تک کہ قرآن و حدیث سے کوئی چیز ٹکرائے نہ، ہم اسے قبول کر سکتے ہیں۔ پرانی کتب کی جہاں پہ شرک ہو، جہاں پہ تعلیمات محمدیہ و مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ٹکرا جائے، وہاں ہم رد کر دیں گے اس دلیل کو جو غلط ہے۔ ادروائز ہر چیز فطری طور پہ مباح ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام نہ قرار دے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے قبول کرو، جس سے روکے رک جاؤ، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے نا۔ یہ ہے اللہ کی معرفت، یہ ہے احسانی پہلو، یہ ہے ایمانی پہلو، اور یہ ہے اسلامی پہلو۔ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں، جب حابیل نے کہا کہ تم مجھے قتل بھی کرو تو بھائی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تم پہ حملہ نہیں کروں گا۔ اس کے اندر کوئی بات ہے کہ جب بات زن کی ہوئی، جب بات زر کی ہوئی، جب بات زمین کی ہوئی، یہ سیانے کہتے ہیں زر، زمین، زن، یہ فتنے کی بنیادیں ہیں۔ یہ وہ ویریبل جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں، اسی میں کثرت کی خواہش نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ میرے والد گرامی نے اسی گھر کے اندر، کہکشاں کالونی فیضان مدینہ مرکز کے پاس، اسی گھر کی بالائی منزل میں، اس کمرے کے اوپر، یہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے حسن اقبال احمد یوسفی، بالائی کمرے میں میرے والد گرامی نے مجھے کچھ خاص انسٹرکشنز کے ساتھ وصال سے پہلے باتیں بٹھا کے، زندگی بھر اس طرح نہیں بٹھایا تھا، بٹھا کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس پوائنٹ کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی۔ کچھ باتیں ہیں اس میں، بات گھر گھر کی ہے، بات ہر گھر کی۔ ہم ابن آدم، ہم بنی آدم۔ اب میں سٹیج 2 پہ آتا ہوں، کیونکہ بات مختصر کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے درس غزالی بھی ریکارڈ فرمایا، اور اب جو بات ہوئی ہے میں اس کو انتہائی مختصر کرتا ہوں۔ سٹیج 2 نیکسٹ ایپیسوڈ پہ چلے آئے۔ تاریخ میں پہیا وقت کا گھومتا رہا۔ پچھلے پروگراموں میں نے مرشد بحثیت ماہر نفسیات میں پیغمبروں کا ذکر کیا، انسانی ترقی، ہیومن ڈیولپمنٹ، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، سیلف ریکنسٹرکشن، کنسٹرکشن آف سیلف ہوڈ، اقبال کا نظریہ خود ہی۔ ایک تو میں کہتا ہوں میرے جسمانی والد محمد اقبال ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر، روحانی والد علامہ محمد اقبال، اور ان کے والد شیخ نور محمد، اول موجود والے، اور اقبال کا خاتمہ اول موجود کی گواہی کے ساتھ ہے۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کے رشتوں کے ساتھ ہے، حضوری کے ساتھ ہے، مصطفی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نسبتوں کے ساتھ ہے۔ جس کا خاتمہ مصطفی نسبتوں کے ساتھ ہو، وہ احسانی پہلو اور احسانی مراتب کو پا گیا۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنائیت یہ بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی ظاہری حیات میں، جسمانی حیات میں آخری جملے جان آفرین کے سپرد کرنے کا اختیار دیے جانے کے بعد دنیا کو اختیار نہیں کیا، اور اللہ کے بارے میں کہا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری جانب قربان ہوں،
ہمارے ماں باپ قربان، ہر چیز سے بڑھ کر ان کی محبت نہ ہو تو دین مکمل نہیں، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان مکمل ہوگا تو احسان کو جائیں گے۔ احسان ہے کیا؟ جو کہا تھا نا نماز ایسے پڑھو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو گویا تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے جس پہلو پہ میں اب اشارہ کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا، پچھلے پروگرام میں نے والد گرامی کے گھر میں اقبال اسلامک سینٹر جو بنایا، جس کے تحت جس کی جانب سے میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، یہ میری ایک خواہش تھی۔ قرآن حکیم پبلش ہو رہا ہے، بابا نور والے کی تفسیر الادیان، اس کا تذکرہ پچھلے پروگرام میں کیا، ساتھ ہی معرفت کی باتیں کتابی شکل میں مرتب ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میں اس کی طرف یہ ساری باتیں کر کے کہ ہمارا آخری مطمع نظر کیا ہے، ہم کیوں بول رہے ہیں، ہم کیسے ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں، ہم کیسے ریپریزنٹیٹیوز ہیں۔ جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے اپنے کام کے لیے، جب دنیا کی نوکری چھوڑی، کہا کہ اب سرکاری نوکری چھوڑی، اب سرکار کی نوکری ہے۔ تو سرکار کی باتیں بزبان اخلاق احمد یوسفی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانی پہلو جب ان کے در تک پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی قول مبارک آخری ہے، حتمی ہے، مکمل ہے، جوامع الکلم کی آخری شان ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ یہ ہے اقبال اسلامک سینٹر کا پیغام، یہ ہے تعلیمات غزالی، یہ ہے ٹیچنگز آف امام غزالی رحمہ اللہ، جسے شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ اپنے دروس میں بیان کرتے رہے۔ آج نادان بھول بیٹھے ہیں، فلسفے کی بھول بھلائیوں کو صاحبان کیفیت سے ملانا تصوف دشمنی ہے، روحانیت دشمنی ہے، احسان دشمنی ہے، اللہم بالرفیق الاعلی کے خلاف سازش ہے۔ مگر کیا کریں، قابل تو قابل رہتا ہے۔ وہ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ، ان کی زندگی کا چلنا پھرنا دیکھیے آپ، ایک فرماتے ہیں مجھ سے سنت پوری نہیں ہو سکی۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری ایک سنت پوری نہیں ہو سکی مجھ سے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، ہائے ہائے ہائے، ایک سنت پوری نہیں ہو سکی۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کوئی نہیں پیدا ہوئی، میری بیٹی کوئی پیدا نہیں ہوئی، اور میں سید عالم سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح حضور تشریف لاتے اور جاتے کہیں بھی تو سید عالم بیٹی سے پیار کا، شفقت کا مظاہرہ کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ سنت میں نے پوری کی، پوری میں نہیں کر سکا، یہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ اس ابن عربی کا ڈاکٹر صاحب نے جو ابتدا میں مجھے توجہ مبذول کروائی، اس کی جانب جوڑنے لگا، وہ ابن عربی جو صرف بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے بیٹی کے ساتھ، سگی بیٹی کے ساتھ تو پیار محبت شفقت کا وہ سنت پوری نہیں کر سکے، ہر بیٹی امت کی، ہر بیٹی کے ساتھ جس طرح ارطغرل غازی کے ڈرامے میں آپ دیکھتے ہیں اس تاریخ کو، جس انداز میں وہ بیٹیوں کی شفقت سے تربیت کرتے ہیں، منافقین عورتوں کو کس طرح صاحبہ ایمان بنا دیا، توبہ کروائے۔ مثال کس کی دیتے ہیں؟ سید عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، امہات المومنین، پیار اور محبت بھرا ہے کوٹ کوٹ کے ان کی باتوں میں، ان کی تعلیمات میں۔ اور ہم ہیں کہ جو ہلائے پاک و ہند، پروفیسر درست کہتے ہیں لینڈ آف انفیریورٹیز، احساس کم تری کی سرزمین۔ ہم نے غلامی کے 2 صدیوں کے بعد اقبال نے جو فرمایا تھا دل توڑ گئی ہے، ہم دوبارہ، پروفیسر فرماتے ہیں اقبال نے اٹھایا اعتماد کے ساتھ، خود پروفیسر بھی اسی اعتماد سے اٹھا رہے ہیں، بلکہ تمام صاحبان طریقت، تمام صاحبان معرفت، تمام صاحبان حقیقت، تمام صاحبان شریعت، تمام صاحبان علم و عرفان الہیہ، سب کے سب
ایک ہی توجہ ہے شیخ اکبر نے جس طرح الاقصی میں ذکر ربانی کی محافل قائم کی، جہاد کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، لوگوں کے قلوب و اذہان میں جب احسان کا پہلو آ جائے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی پہچان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نر، جو ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ ابن عربی نے ارطغرل غازی کو فولاد بنایا اور ہرن کا شکار کر رہا تھا، اس کو کس طرح پہلی مرتبہ مخاطب کیا کہ نشانہ غلط لگانے والا، پھر اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ ہمدردی کا یہ عالم کہ جانوروں کے ساتھ مہربان، اور جب باطل سے ٹکرانا ہو تو حق کی خاطر فولاد۔ شاہ محمود یوسفی مرشد گرامی فرماتے ہیں بابا سرکار، محبت بھائی چارہ آپس میں تعلق ہو تو محبت میں روئی کی طرح نرم ہونا چاہیے، مگر اصولوں کی بات ہو تو فولاد کی طرح سخت ہونا چاہیے۔ ہم بھائیوں کے اندر جو اصولوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی بات کرنے لگے ہیں آپ۔ میں نے کہا تھا سب یہودی عیسائی مسلمان دیگر مذاہب والے سب بھائی بھائی تھے اور بھائی بھائی ہیں، کن معنوں میں؟ اور کن معنوں میں اسلام سے خارج ہوتے ہیں، سلامتی سے خارج ہوتے ہیں۔ تو پھر چچا ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، بدر میں سامنے آ جائے، احد میں سامنے آ جائے، یا غزوہ حنین میں، یا کسی غزوہ میں، یا کسی لڑائی میں، خواہ وہ آخری دور کی آخری لڑائی کیوں نہ ہو، حرب جب ہوگی حرب اعظم مہدی والی دجال کے خلاف، اس دور کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور بھائی بھائی کا گلا کاٹے گا حق کی خاطر تو وہ مجاہد ہے، مرے گا تو وہ شہید ہے۔ جس طرح ارطغرل ڈرامے نے، جس طرح عثمان غازی ڈرامے نے صدیوں کی حکومت بنائی ترکوں نے، اسلامیہ نے، ترکستان نے، آج ہم نے وہ اصول مٹا دیے۔ آج امت جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ایک جسد واحد کی طرح نہیں ہے، اینٹ اینٹ کو جوڑتی ہے دیوار بنتی ہے، ان اینٹوں کی طرح ہم وحدت میں آج نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا تھا کہ یہ امت جو ہے اینٹیں دیوار جس طرح چوب کے مضبوط ہوتی ہے اینٹ اینٹ سے جوڑ کے، اس طرح امت مسلمہ ہے۔ اور ایک کانٹا چوب اگر کسی مسلمان کو کسی علاقے میں، جس طرح اقبال نے اس پہ فرمایا، لیکن کانٹا چوب ہے تو دوسرے کونے والا مسلمان اس کو تکلیف کا احساس ہو۔ آج عالمی ضمیر مردہ ہو چکا ہے، آج احساس مر چکا ہے۔ میں واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ سازش سیکولر عناصر کی ہے، یہ سازش عالمی سطح پہ اس جمہور کے نظام کی ہے جو اسلام کے خلاف ہی نہیں، صہیونیت، یہودیت اور مختلف لیبل لگا 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 کے مذہب کو پارا پارا کیا اور پھر آپس میں لڑا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جن کو کزن کہا تھا MBS، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا اپنی لالچ میں، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا نفسانیت میں، بھائی نے بھائی کو قابل نے حابیل کو قتل کر ڈالا شہوانیت میں، شہوات دنیا کے اندر۔ وہ جو جمالیات کا پہلو تھا کہ شیطان تلبیس ابلیس ہوتی ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، اور ماں کی عمر کی بھی آ رہی ہو تو وہ دکھاتا ہے کہ یہ کوئی ہیروئن ہے اور اس کو دیکھو، توجہ، وہ قرآن کا مزین کر کے دکھاتا ہے شیطان، تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ یہ ہے سحر کاری، یہ ہے سحر، 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 جادو، دھوکہ، فریب، جیسے میٹاورس کا ہے آج کل ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ دجال کے دور میں ہم بہت کچھ اور بھی دیکھیں گے، بہت ساری چیزیں ان کی طرف دنیا بڑھے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو جو برانچز نکلی بنی اسماعیل میں سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بنی اسماعیل صرف محمد رسول اللہ آخری نبی۔ بنی اسرائیل نے ایکسپٹ نہیں کیا، یہود میں وہی نفرت آج تک ہے، اور ان کا سب کچھ تو چھن گیا ہمارا، پیغمبری بھی گئی۔ یہ ہے وہ بات جو آج تک مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرتی رہی ہے۔
بنی اسرائیل نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. بڑا بڑا حیرت ہوئی، 2 مہینے دیکھتے رہے یورپ والے. عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار دیکھتے رہے تماشا کہ کس طرح انسانیت قتل ہو رہی ہے. ارض فلسطین، ارض مقدس میں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے. تمام عالمی فورم دیکھتے رہے. یہ ہے وہ جمہور کی سازش. یہ ہے جس کو ڈاکٹر سرار صاحب جبری ملوکیت کا دور چوتھا کہتے ہیں، اور اس کے بعد مہدی کا دور آنا ہے. یہ بیچ میں بفر زون کہتے ہیں. یہ وہ ظلم، یہ وہ جبر جو مسلط ہے. مرضی سے حکومتیں بنتی ہیں، مرضی سے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، مرضی سے حکومتیں توڑی جاتی ہیں. پلاننگ کے ساتھ ایڈوانس کچھ ملکوں کو الجھایا جاتا ہے کہ وہ آنے والے 1 سال بعد والی جنگ میں شریک نہ ہو سکے، اور پھر عالمی سطح پہ اس کو الجھا کے لالچیں دی جاتی ہیں. حکمرانوں کو اپنا ایجنٹ بنایا جاتا ہے. عوام کی رائے اور ہے، حکمرانوں کی رائے اور. میں کہوں گا لکم دینوں کو ولی دین والی بات ہو گئی. عوام کا دین اسلام، اور خواص جو جمہور والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہے. کیوں؟ 4 دن کی حکومت، 3 سال، 2 سال، 1 سال، اس کی خاطر اپنی قبر کو خراب کرنے والے اپنی عاقبت کو دیکھیے، سوچئے، غور کیجئے کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کو تمام سیکولر عناصر لڑا کے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں. اے علماء یہود، اے علماء مسیحی برادری، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں، موسیٰ نے فرعون کے جبر کو ختم کیا تھا، اس کے خلاف جہاد کیا تھا، اس کے خلاف جنگ کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بچوں کو قتل نہیں کیا تھا، فرعون نے بچوں کا قاتل تھا. اے فرعونی طاقتوں، تم فرعونی ہو جو بچوں کا قتل کر رہے ہو، جو معصوم شہریوں کا قتل کر رہے ہو. تم فرعین مصر کی مانند ہو، اور ہم موسوی ہیں، ہم عیسوی ہیں، ہم مصطفی ہیں، ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ باتیں یاد رہیں گی. ہم رہیں نہ رہیں یہ باتیں یاد رہیں گی. جس طرح آج عالمی ضمیر نے غیرت و حمیت کو چھوڑ دیا ہے اور ظالم کے ساتھ لڑانے کے لیے مذہبیوں کو آپس میں سازش کرا رہے ہیں، انسانیت کا قتل کروا رہے ہیں مذہب کے نام پہ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مذہبی ہوتے ہی جھگڑا دو. حق اور باطل کی بات نہیں ہو رہی. عالمی نظام میں آپ کی مرضی ہو تو جس ملک پہ آپ حملہ کر دیں، جس ملک میں آپ حکمرانوں کا خاتمہ کر دیں، قتل عام کروا دیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا، اور یہاں آ کے اصول آپ کے. عالمی ضمیر مردہ ہی نہیں ہے، گدھوں کی طرح ہے. یہ راجہ گدھ بن چکا ہے. عالمی ضمیر راجہ گدھ ہے، مانو قدسیہ والا. اس راجہ گدھ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آج ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے آج کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار موسوی تعلیم کو کیوں بلا بیٹھے ہیں؟ موسیٰ کبھی بھی ظالم نہیں تھا. موسیٰ نے 2 خواتین کو پانی بھرنے میں مدد کی. آج فرعونی ہیں اسرائیل میں جو پانی بند کر رہے ہیں. موسیٰ نے بچوں کے قتل کو روکنے کے لیے ظالم سماج کے خلاف کام کیا. قرآن بھرا پڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکروں سے. قرآن ہماری کتاب، آخری کتاب بھری پڑی ہے. ہیبریوں کے علم کے دعوے کرنے والوں، ہیبریوں کے عبرانی کے علم کے دعویٰ کرنے والوں، مقطعات قرآن ہی پڑھو. آؤ ہمارے پاس، آؤ پاکستان، آؤ گجر خان میں، آؤ راول پنڈی میں، آؤ اسلام آباد میں. یہ مقطعات میں جو راز ہیں، یہ اللہ اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک کا نچوڑ ہے. یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جو ہوا میم اور تواسین تورات و زبور کا نچوڑ ہے، بائبل کا نچوڑ ہے. تعلیمات مکمل ہیں.
ٹوٹیلٹی ہے اس میں. ظلم کے خلاف، ظلم کے خلاف اگر نہیں اٹھتا تو وہ مذہبی نہیں. ظلم کے خلاف اگر نہیں اٹھتا تو وہ پیغمبری کیا. ہر پیغمبر نے حق بات کی. لا الہ الا اللہ سب سے بڑا جہاد. ظالم حکمران کے خلاف سب سے بڑا جہاد کرنے والا حق والا شہید اعظم ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا حضرت حمزہ شہید اعظم ہے، اور جو ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق ہے اور شہید ہو جائے وہ بھی شہید اعظم ہے. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے امام حسین پر کتابچہ جو لکھا اس میں یزید کی بےہودیاں اور بدتمیزیاں بیان کی. خاص خاص بکس لے کر لمیٹڈ سا مختصر ترین کتابچہ لکھا اور اس کا عنوان شہید اعظم علیہ السلام رکھا. آج ہم ہیں حسینی. ہمارا دل، ہماری روح، ہمارا قلب ارض فلسطین کے ساتھ ہے. ہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے وارث، ہم ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وارث، ہم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث. ہم ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والے، اور اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اب فرق پتہ چلا، جو آل ہوتی ہے وہ اپنے باپ والد کے نقش قدم پہ ہوتی ہے. جو فرعون کی طرح ہوں وہ موسیٰ کے پیروکار نہیں ہے، وہ فرعونی ہے، وہ اسرائیلی ہے، وہ دہشت گرد ہے. ہم اس سوچ کے جس کے یہودی سکالر بھی معترف ہیں کہ ہماری کتاب میں ارض فلسطین پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یہودی علماء کہہ رہے، مظاہرے کر رہے ہیں، امریکہ سے لے کے افریقہ سے لے کے یورپ سے لے کے تمام عرب ممالک تک یہود علماء نے حق بات کہی ہے. ایسے بھی ہے جو کتاب کا علم رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، انہوں نے حق بات کہی ہے. یہ جو انسانیت کا قتل ہے، اب مذاہب کے تمام تر تناظر میں دیکھیں تو سیکولر یہ سازش کر رہا ہے کہ جی یہ مذہبی ہے جو لڑتے آئے. ذرا مذہب سے ہٹ کے دیکھیے. یہی سیکولر کچھ عرصہ پہلے سب کو کہہ رہے تھے کہ جمع ہو جاؤ، رشیا کے خلاف لڑو لڑو، یہ جہاد ہے. اس وقت کوئی شیعہ سنی اور وہابی اور بریلوی اور دیوبندی نہیں تھا. اس وقت سارے آؤ 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 لڑو. پھر ایک وقت آیا، سیکولر گورنمنٹ کا سٹائل بدلا، جمہور کا نظام بدلا، ڈیموکریٹ اور ریپبلک کا وہ کیا کہتے ہیں کوائن ٹاسنگ ہوئی، ٹاس ہوئی، ہیڈ اور ٹیل میں سے ایک آیا تو وہ دوسرا آیا. تو اس نے کہا نہیں یہ تو دہشت گرد ہے، مارو. پہلے وہ ہیرو تھا، پھر وہ دہشت گرد ہو گیا. یہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں آج بھی. ایک وقت میں آپ ہیرو ہیں، دوسرے وقت میں آپ ویلن ہیں. ایک وقت میں آپ راون ہے اور دوسرے وقت میں یہ انڈیا کی پوری داستان جو ہے نا، رام اور راون کی داستان جو ہے، ادھر رام ہیرو ادھر رام دشمن، ادھر راون ہیرو ادھر راون دشمن. اب مزے کی بات ہے جو راون کے پرستار ہے وہ بھی دلائل رکھتے ہیں. یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے. ہم آپس کی گتھیوں کو خواہ الجھا رہے ہیں. ہم مرزا بنے پھرتے ہیں، بہت مرزے تاریخ میں دفن ہو گئے. وہ صاحبہ نے کہا تھا نا، سجیاں ہون سب گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، وہ کہانیاں بھی ختم ہو گئی. سیاست کی نظر ہو گئی. افسوس جس وقت فلسطین پہ یہود کا مظالم ہو رہا ہے، اسرائیلی گورنمنٹ سرکاری دہشت گردی کر رہی ہے، اس کا ساتھ دے رہے ہیں سیکولر عناصر، جمہور والے، جبری ملوکیت والے، تو انتظار کیجئے نا. ہم تو کر رہے ہیں، ہم بات بھی حق کی کر رہے ہیں، اور ہم حق جانتے ہیں. ثانی پہلو یہ ہے کہ حق کے لیے مر مٹنا کوئی ہمارے لیے مشکل بات نہیں ہے، خوشی کی بات. وہ علامہ نے جو فرمایا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ترکمانیوں پہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹ جائے تو اس کا غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خون 100,000 انجم، ہزاروں ستاروں کے ڈوبنے کے بعد خون 100,000 انجم، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف سٹارز
غائب ہوتے ہیں تو پھر صبح کا طلوع ہوتا ہے. تو مبارک ہو اے عالم انسانیت، قابیل کی قاتل اولاد اسرائیلی گورنمنٹ، اس کی مذمت امریکہ کی حکومت میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو امریکہ میں مظاہرے کر رہے ہیں، جو فرانس میں مظاہرے کر رہے ہیں. وہ تمام حکمران جو 3 مہینے کے بعد جاگے ہیں، 2 مہینے کے بعد جاگے ہیں، مروا دیے 20,000 مظلوم. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. نو فیئر اینڈ نو فرسٹریشن. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حق بات یہ ہے کہ ہم فرعون کے نظام کے خلاف موسیٰ ہیں وقت کے، اور وقت کے فرعونوں کے خلاف ڈٹیں گے. یہ ہے طریقت کی تعلیم، یہ ہے معرفت کی تعلیم. نہ غزالی پیچھے ہٹے، نہ شیخ اکبر ابن عربی ان کے اسٹوڈنٹ پیچھے ہٹے، نہ ہی کوئی اور سلسلہ پیچھے ہٹا. ہر دور میں حق کی خاطر اللہ کے بندے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں. ہم بھی پیش کریں گے، ہم نے بھی پیش کرنا ہے. جان آفرین کے سپورٹ کرنی ہے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب اللہ کی طرف جانا ہے تو بہنوں اور بھائیوں، یہ تو عالمی تناظر حق اور باطل مذاہب کے درمیان بین المسالک اور بین المذاہب ہمانگی کی باتیں ہم کر رہے تھے، اور ظالموں نے نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا. افسوس، صد افسوس، افسوس صد افسوس. کیا کہے؟ میں اس کو مختصر کروں گا بات کہ ہماری اپنی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے، تمام مسیحی، تمام حقیقی موسوی یہودی، اسرائیل والے، سیاسی گورنمنٹ والے، زائرسٹ نہیں، زائرسٹ کی بات نہیں کر رہا، سیہونی تحریک کی بات نہیں کر رہا، جس کے تحت برطانیہ نے ایک آرڈر کے تحت قبضہ کرنے کے بعد نئی حکومت بنوا دی، نئی ریاست بنوا دی، انہیں جمع کیا. کیوں نہیں کیا؟ اپنے جزیروں میں کرتے نا. آج تک ویران ہے، آج تک بندے مانگے جا رہے ہیں، لے آتے نا اپنے پاس. وہاں قلب میں عرب کے اس بیج کو کیوں بویا گیا؟ ایک کشمیر، ایک فلسطین، دونوں مہربانی ہیں ہمارے تاج برطانیہ کی. اے برطانیہ والو، جمہوریت کا نام لینے والو، انسانی حقوق کی تنظیموں کی بات کرنے والو، اے برسلز والو، اے ہیگ والو، اے یو این والو، سب کے سب حق بات کے لیے اٹھتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں بچوں کی چیخو پکار سنائی نہیں دیتی؟ تمہیں مظلوم خواتین پہ ظلم دکھائی نہیں دیتا؟ وہ وقت آئے گا جب حدیث پوری ہوگی، چن چن کے پتھروں کے پیچھے سے بھی پتھر بولے گا کہ یہ ظالم میرے پیچھے ہے، مار سے نکال کے. وہ شجر، وہ حجر، وہ پودے بولیں گے کہ نکال کے مار، یہاں چھپا ہوا ہے، یہاں چھپا ہوا ہے. آج یہ ظلم جو دیکھا ہے، حدیث حق نظر آتی ہے. انہیں چن چن کے ظلم کا حساب ان سے لیا جائے گا. دنیا والے سارے کے سارے، اگر ڈیموکریسی جمہور کی رائے کا نام ہے تو پوری دنیا کہے گی انہیں چن چن کر اڑا دیا جائے، انہیں چن چن کر مارا جائے. افسوس، صد افسوس. موسیٰ علیہ السلام نے پیار کی بات کی. موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، وہ پانی بھرنے کے لیے خواتین کی مدد کرتے. موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیے، اور ان صہیونیوں کی کمینگی کو دیکھیے، ان کے صبر و استقلال کو دیکھیے، ان کی حق پرستی کو دیکھیے، اور ان کے ظلم و جبر و استبداد کو دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے ٹکرانا دیکھیے، قوم کو نکال کے صحراؤں میں ٹریننگ دینا سیکھیے، مجاہد بنانا سیکھیے. دیکھیے کیسے انہوں نے سکھایا، اور ان کا ظلم دیکھیے اسرائیل والوں کا. تمام دنیا کی جمہوری حکومتوں کا پہلا اور آخری فرض ہے کہ وہ جمہور کی رائے کا احترام کرے. عالمی سطح پہ سب جمہور کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے. میں نہیں کہتا کہ اس کو بند ہونا چاہیے فوری طور پہ، میں نہیں کہتا کہ جنگ بند ہونی چاہیے فوری طور پہ، میں صرف یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ہر ظلم کا حساب ہونا چاہیے. کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، گردن کے بدلے گردن، بچے کے بدلے بچہ، ہر چیز. اب عالمی قانون بنائیے نا اس دہشت گردی کے خلاف. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو حق دیا تھا اس قانون کو اپلائی کیجئے. موسیٰ نے فرعون کے ظلم کے لیے کیا کیا؟
موسیٰ نے جب واپس آئے ہارون علیہ السلام کے پاس، جب قوم نے شرک کیا تو کیا سزا دی؟ بتائیں جو اپنے لیے سزا خود تجویز کرے، جیسے موسیٰ نے ہارون علیہ السلام کے پاس آ کے حساب کتاب کرنے کے بعد سزا سنائی۔ ہم اسی قانون کا سہارا لے کے آپ کے ظلم، جنگی جرائم کا حساب مانگتے ہیں۔ ہم اسی قانون کی بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام والا قانون آپ کے لیے۔ اور محمدی قانون کیا ہے، مصطفی قانون کیا ہے؟ وہ عیسیٰ و موسیٰ کے جامع حضرت ابراہیم، بابا ابراہیم علیہ السلام کی قبلۃ اللہ کی حرمت، عبادت گاہوں کی عظمت۔ آج ہولی فیملی سکولز اور ہاسپٹل محفوظ نہیں رہے غزہ میں، مجھے افسوس ہوا آج ہولی فیملی سکول پہ بھی حملہ ہو گیا۔ مغربی جنوبی، مشرق مغرب شمال جنوب، شیطان ہر جگہ شیطنت کر رہا ہے، اور جمہور کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ وائلنٹ ایکسٹریمزم ہوگا، خطرناک۔ اگر ہم نے اس کو سی وی اسٹریٹجی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو پھر حق بات کرنا ہوگی، پھر ویٹو نہیں کرنا ہوگا۔ یہ ویٹو کیا خاص چیزیں پیدا ہوئی ہیں 5؟ کیا باقی ملک نہیں ہے؟ جناب طیب اردگان صاحب نے جو بات کی ہے، یہ قابل غور ہے۔ ہر ملک کو برابری کی سطح پہ دیکھا جانا چاہیے، ختم ہونا چاہیے ویٹو کا تماشا۔ اس کی بنیاد پہ ظلم کو ہوا دی گئی۔ جمہوریت ہے تو پھر سب کی بات سنو نا، پھر میرا ووٹ اور بش کا ووٹ برابر ہے۔ 2.5 لاکھ کیجیے، پتہ چل جائے گا کہ علم میں کون زیادہ ہے، وہ اپنی کتاب کا علم کتنا رکھتا ہے، اور ہم ان کی اور اپنی کتاب دونوں کا علم رکھتے ہیں۔ ہم عوامین تواسین والے ہیں، ہم یاسین والے ہیں، ہم تاہا والے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ تو عالمی سازشیں کچھ قصور ہیں، سیکولر تماشا بنا رہا ہے مذہبی قوتوں کا۔ یہود کے علماء کو سمجھنا چاہیے، پوپ کو سمجھنا چاہیے، تمام کے تمام پروٹیسٹنٹ اور رومن کیتھولکس کو سمجھنا چاہیے، تمام مسلم زعماء کو سمجھنا چاہیے۔ جس وقت عالمی سطح پہ اسرائیل کی مدد کی ضرورت تھی، اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مدد کی ضرورت تھی، اس وقت ادھر مناظرے اور ادھر سیاسی باتیں شروع کر دی گئی پاکستان میں ہمارے اسکالر یوٹیوبرز نے۔ افسوس، صد افسوس کہ شاہی نہ بننا تو۔ بہرحال ہم مذہبی لوگوں کا بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے۔ ہمارے اندر پرابلمز ہیں، ہماری انفرادی زندگی کچھ ایسی گڑبڑ کا شکار ہے، بدعنوانی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، کرپشن ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، بے ضمیر ہو چکے ہیں ہم۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر غلط حکمران ہے۔ ایک تو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ عادل حکمران ہمیں عطا کر۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اعمال یہ پہلو بھی تو دیکھیں نا، ہمارے کردار ایسے ہیں یہ، اور ہم کیا مانگیں پھر؟ وہی جو معاذ بن جبل کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسائی کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر پڑھا کرو ہر فرض نماز کے بعد، تو کم از کم فرض نمازوں کے بعد پڑھا کیجیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور موسیٰ کو رب نے کہا ذکر مت بھولنا، ظالم بھول چکے اللہ کی یاد کو۔ ظالموں کی چینج کی ہوئی کتابیں، ظالموں کی بدلی ہوئی کتابوں میں ہے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ یہ موسیٰ کی تعلیم نہیں، موسیٰ ایک تھا، موسیٰ ایک ہے، موسیٰ ایک رہے گا، موسیٰ کی تعلیم ایک ہے۔ فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، موسیٰ نے بچایا بچوں کو ظلم سے۔ یہ جانتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، واللہ عالم سے ہونی پلان کیا ہے، زائونسٹ پلان کیا ہے، کیا کچھ نیٹ پہ ملتا ہے ہمیں اس سے نہیں ہے۔ یہود کے علماء کا کام ہے سامنے آئیں عالمی سطح پر، جس طرح مظاہرے کر رہے، مبارک بات کی مستحق ہے، کم از کم حق بات آگے کر رہے ہیں۔ تمام مذہبی ایک ہو جائے اور سیکولر یہ دہریت کے علم بردار نظاموں والوں کے خلاف اٹھے،
اور حق بات کرے. مذاہب آپس میں بیر رکھنا نہیں سکھاتے، دشمنی کرنا نہیں سکھاتے. مت بنو قابیل، اگر بنو گے انجام اچھا نہیں ہوگا. پھر جس طرح ڈاکٹر فرما رہے تھے، وہ کوا آیا اور کوے نے بتایا کہ بھائی کو دفن کیسے کرنا ہے. اتنی عقل بھی نہ تھی. جب انسان ظالم ہو جاتا ہے تو عقل سے محروم ہو جاتا ہے. میں نے ابتدا میں بات کی تھی، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے کہا بیسک انسٹنکٹس، خواہشات، جبلتیں، پیکجز نفس کے سیم ہے. کسی پہ کوئی حاوی ہو جاتا ہے. مزاج ہوتے ہیں نا، کوئی ایموشنل ہوتا ہے، احساس جذبے والا، کوئی علمی ہوتا ہے. اس کو 3 موڈ سے جوڑتے ہیں، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں السم، السم سماعت، والبصر والفؤاد. تینوں صلاحیتیں، سماعت، بصارت اور قلب، یہ 3 بنیادی نفسیات کی بھی یہ ہبز ہیں. ہبز مرکز ہے، یہاں سے سارے تاریں پورے نروس کی نکلتی ہیں. قلب رول کرتا ہے. لیکن سماعتوں بصارتوں کی توجہ شیطان یہاں سے حائل ہوتا ہے. تلبیس ابلیس ہوتی ہے. غلط سنے گا، غلط دیکھے گا، غلط ہو جائے گا. یہاں سیاہی بڑھتی چلی جائے گی، وہ آخر میں سیاہ ہو جائے گا. ویشاوت نالا قلوبہم، سٹیمپ ہو گئے ان کے دل، حق بات سنتے نہیں. نور ایمان، نور ہدایت، نور اسلام، نور الہی سے محروم. اور انوارات والے کیا؟ نور والے، نور والے، نور والے، جن کا ہم نے تذکرہ کیا. تمام بزرگان دین، بزرگان دین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز، پیروکار، اصحاب و اہل بیت، تمام کے تمام پیغام ایک ہے آج کے دن تک، قیامت تک یہ رہے گا. اور وہ ہے مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ اقبال کا پیغام، یہ تعلیمات غزالی. اب درس غزالی کو سنیے گا، اس میں بھی ہمارے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو دور کرنے کا ایک لایا عمل امام صاحب نے بیان فرمایا. شیخ اکبر ان کی تعلیمات کو توجہ دیتے تھے، اپنے حلقوں میں بیان کرتے تھے. آپ بھی سنیے، امپورٹنس یہیں سے پتہ چلتی. بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی ہستیوں کا احترام کیا دین سیکھنے کی، اور یہی تعلیم اہل علم کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے. سلامتی تسلیم میں ہے، سلامتی کو ماننے میں ہے. یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان تو لاؤ نا. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان میں داخل ہو جاؤ نا. ادخلوا فی السلم کافہ، اور یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم حق بات کریں، حق بات سنیں، حق بات کہیں، اور قرآن حکیم، فرقان حمید، اس کی ہم پیروی کریں، اور ہم اپنی خامیوں کو دور کریں. دیکھیں، ہم بھائی بھائی میں، بہن بھائی میں، آپس میں انسانوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. دانا وہ ہے جو قابل نہیں بنتے، دانا وہ ہے جو جھگڑے کا حل نکالتے ہیں. کئی اصولوں میں سختی آ جائے، اس کو سمجھنا چاہیے. بہرحال میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری اہلیہ بھی ٹیچر ہے. مزے کی بات ہے، میاں بیوی ہوں اور دونوں ٹیچر ہوں، یہ اور بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ مشکل ٹیسٹ ہے. یعنی بیوی جب پڑھائے گی تو احتراماً. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ کو پانی پلانے کا، ایک صحابی نے سنا کہ اس کا ثواب ہے، اجر ہے، تو ایک صحابی گئے اور اپنی اہلیہ کو پانی پلایا. کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، وہی میں بھی کر رہا ہوں. اس کا بھی اجر ہے، اس پہ جنت واجب ہوتی ہے. تو میری اہلیہ مجھے ہر بار کہتی ہے کہ اپنے اصولوں سے ذرا پیچھے ہٹو. بہنوں بھائیوں کے معاملے میں سختی مت کرو، نرمی کرو، انہیں جانے دو، انہیں دے دو، تو اپنا حق بھی دے دو، پہلے بھی اور اب بھی، ہمیشہ، آئندہ بھی. میں کچھ اصولوں میں سختی کرتا ہوں، یہی بات کہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے. بہرحال میں نے آخر کار یہ مان لیا کہ اعتراض کرنے سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، تنقید کرنے سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، خواہ وہ بہن بھائی سگا کیوں نہ ہو، یا ابن آدم میں بھی سارے ایک ہی خون ہے نا، سارے ہی سگے ہوئے نا، سارے پیغمبر زادے، سارے صاحب زادے، الحمدللہ. تو میں نے ایک بات سیکھ لی کہ جو محبت سے
مسائل حل ہو سکتے ہیں قربانی دینے سے، وہ تنقید سے نہیں ہوتے۔ لہذا میں نے دیکھا کہ کوئی بوریا بستر اٹھا کے لے جائے، الحمدللہ علی کل حال، کوئی دل پہ دیواریں بنا دے، الحمدللہ علی کل حال، جو جو کرتا ہے کر لے۔ ہم ہیں حابیل والے، ہم پیچھے کھڑے ہیں سائڈ پہ ہو کے، ہمارا حق بھی لے جاؤ، سب کچھ لے جاؤ، جو لے کے جانا ہے لے جاؤ، پیار محبت مت چھوڑو۔ اے بنی آدم، آدم کے ورثہ علمی کو پالو۔ بس یہ میری اہلیہ نے مجھے سکھایا ہے۔ میں اکنالج کروں کہ آپ کا بچہ آپ کو اچھی بات سکھا دے۔ کبھی بچہ احسن اقبال شاعری کرتا ہے، بہت ساری باتیں ہمیں اس پہ بڑے الحمدللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی ماشاء اللہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں کہ یہ پاپا ایسے نہ کریں، ایسے ایسے کر لیں، درمیانی راہ اختیار کر لیں۔ بہرحال بالآخر ہم انسان ہیں، خطاؤں کے بعد، غصے کے بعد، جلال کے بعد پھر جمال کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اصحاب رسول کا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ فرق ہے کفار میں اور مومنین میں، کہ اصحاب سے غلطی ہوتی ہے فوراً اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ موجود ہیں؟ جی جی میں موجود ہوں جناب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس جملے کو پروفیسر صاحب کا جو میں نے عرض کیا ہے، پیش کیا ہے آپ کے سامنے، کہ مومنین اور کفار میں ایک ہی فرق ہے، اور اصحاب رسول کی مثال پروفیسر صاحب دیتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں توبہ کی طرف۔ اس کو رجوع اللہ کہتے ہیں، رجوع القرآن کہتے ہیں۔ میں نے اپنی مثال ابھی دی، مجھے جی اہلیہ نے سکھایا، مجھے بچے نے سکھایا کہ اچھی چیز کی طرف پلٹ جاؤ اور نرمی اختیار کر لو۔ آپ نے تعلیمات غزالی میں ابھی جو لیکچر ریکارڈ کیا تھا اس پروگرام سے پہلے، اس میں جو یقین مانیے آج جو باتیں آپ نے امام صاحب کی ہیں، مجھے آج سمجھ آئی ہے۔ مطلب اتنی بڑی لسٹ میں سے کچھ چیزیں آپ نے جو پیش فرمائی ہیں کہ کیوں ابن عربی رحم اللہ نے امام غزالی کے درس کو اپنے حلقوں میں قائم کیا، یہ بات جی سمجھ آئی۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اس گئے گزرے دور میں یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم گئے گزرے دور میں عقبات کہہ رہے ہیں، جیسے آج کے یہ اسرائیل کے حوالے سے۔ اور امید ہے کہ عالمی برادری، تمام جمہور حق کی طرف پلٹیں گے اور بدلہ جی لیں گے ظلم کا۔ ایک ایک قطرہ خون کا بدلہ لیا جانا چاہیے عالمی انصاف کی عدالتوں میں۔ بے تو شک۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کریں کہ اصحاب رسول فوراً غلطی سے توبہ کی طرف پلٹتے تھے، رجوع کر لیتے تھے، جس کو صحیح معنوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ یہ کائنڈلی آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں اور پروگرام کو کنکلوڈ بھی کر۔ جی بے شک پروفیسر صاحب، جو آپ فرما رہے ہیں کہ انسان وہی ہوتا ہے جو کہ اپنی غلطی کو مان جاتا ہے، اور جو اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے، ڈٹا رہتا ہے، وہ ابلیسیت کا پیروکار ہوتا ہے، وہ شیطانیت کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو شیطان اور انسان میں فرق یہی ہے کہ انسان غلطی کو تسلیم کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور نیک جنات کا بھی یہی حساب ہے کہ وہ رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور جب بعض اوقات انسانوں میں بھی پھر ایسے آ جاتے ہیں جو لوگ جو کہ بالکل ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، وہ کانوا یصرون علی الحنث العظیم، کہ وہ ایک بہت بڑے جو گناہ ہے اس پہ وہ ڈٹے رہنا چاہتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس گناہ پہ ضرور ڈٹے رہنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ شیطان کے جو ہیں خطوات، جس کو قرآن شریف کہتا ہے نقش قدم، تو اس پہ ہمیں چلنے سے بچائے، اور ہم جو پیروی کریں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی پیروی کریں، اور حضرت
ایوب علیہ السلام کے صبر کی پیروی کریں، اور السلام. حضرت کیا یعقوب علیہ السلام کے صبر اور شکر کی پیروی کریں، کہ جس طرح ماشاء سے انہوں نے صبر کیا، شکر کیا، اور اس زمانے میں ہی ان کی اپنی اولاد نے جو ہے وہ سازشیں شروع کر دیں جو کہ آج تک ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے کس طرح سے صلح جوئی سے کام لیا اور سب کو ساتھ ملا کے رکھا، اور سب حضرت بھائیوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسن خلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی سی. وہ تو کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا اس درجے کا، لیکن اپنی سی ایک کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالی جو ہے وہ ارض فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.